नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 41 सूरह तौहा। वस्तनातुका, वा मतलब और, इस्तनात चुनना, और चुन लिया मैंने तुझे, इस्तनातु मैंने चुन लिया तुझे, ली नफ्सी मेरी नफ्स के लिए, अपनी नफ्स के लिए, यानी अल्लाह ताला ने अपने काम के लिए चुन लिया। किसको? मूसा अलैहिस्सलाम को। अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम से बातें कर रहे हैं। इज़हब जा, अम्र है ना ये, इज़हब जा, अंता तुम, व अखूका और तुम्हारा भाई, जाओ तुम और तुम्हारा भाई, बी आयाती मेरी निशानियों के साथ, आयाती आयतुन की जमा, आयाती मेरी निशानियों के साथ, वला और नहीं तनिया तुम दोनों सुस्ती करना, डुअल का है यहाँ पर सेगा, नहीं तुम दोनों सुस्ती करना, फी जिक्री मेरे जिक्र में, यानी मेरी याद में। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि जाओ तुम और तुम्हारा भाई, यानी दोनों को नबुवत दे दी, मेरी निशानियां लेकर जाओ और दोनों मेरी याद में सुस्ती मत करना। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि अल्लाह ताला की याद में, अज़कार में हमें सुस्ती नहीं करनी चाहिए, इबादत में, नेकी के काम में बिल्कुल सुस्ती नहीं करनी चाहिए, बल्कि फुर्ती से सारे काम करने चाहिए, ताकि अल्लाह ताला खुश हो कि ये आगे आगे रहता है, चलो मैं और नेकी का मौका दूं। और जब सुस्ती करते हैं ना, तो फिर नेकी का मौका जो मिलता है ना, वो भी हाथ से चला जाता है, खुश दिली से। क्योंकि बहुत खुशकिस्मत होता है वो जिसके हाथ में नेकी का मौका आ जाए, क्योंकि वो भी अल्लाह ताला ही चुन कर देते हैं कि किसको मैं चुनूं अपनी नेकी के लिए। तो इसलिए जो भी नेकी का मौका मिल जाए फौरन चुस्ती दिखाएं। इज़हबा दोनों जाओ, डुअल का फ़अला, इज़हबा दोनों जाओ, इला फिरौना फिरौन की तरफ, इन्नहु बेशक वो, तगा वो सरकश हो गया। फ़कुला तो तुम दोनों कहो, लहू उससे, कौलन बात, लय्यनन नरम, नरम बात, यानी लय्यन जबान को मोड़ना, कैसे? ताकि नरम बात, लअल्लहु ताकि वो, शायद कि वो, यतज़क्करू नसीहत पकड़े, औ यख्शा या वो डर जाएं। किससे कह रहे हैं अल्लाह ताला? किससे नरमी से बात करनी है? अल्लाह का सबसे बड़ा दुश्मन जो था फिरौन, जो कि सरकश था और उसने उस वक्त बात ही नहीं मानी, और उससे अल्लाह ताला ने कहा, जो अपने आप को खुदा बनाकर बैठा हुआ था, कि जाओ जाकर नरमी से बात करना। तो हमें भी क्या पता चलता है इससे कि जब हमें दावत का काम देना हो तो कैसे दें? नरमी से दें। और जो जितना ज्यादा सख्त होता है ना, वो उतना ही ज्यादा, अगर हम उससे नरम दिल से बात करते हैं ना, वो उतना ही पसीज जाता है और वो दावत को कबूल कर लेता है। तो इसलिए क्या करना है, हमें नरमी से बात करनी है। कितना भी कोई कट्टर हो, कितना भी कोई सख्त हो, उससे जाके नरमी से बात करेंगे, पोलाइटली उससे बोलेंगे, तो वो आसानी से बात सुन लेगा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको नरमी में से हिस्सा दिया गया तो यकीनन उसको दुनिया और आखिरत की खैर और भलाई से नवाजा गया, और नरम गुफ्तगू के बदले जन्नत में खूबसूरत बालाखाने मिलेंगे। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला हमें भी ऐसा बनाए, नरमी करे हमारी बातों में। काला दोनों ने कहा, रब्बना ए हमारे रब, इन्नना बेशक हम, नखाफू हम डरते हैं, के यफ्रुता वो ज्यादती करेगा, फराता कोताही करेगा, ज्यादती करेगा, अलैना हम पर, औ या ये के यतगा वो सरकशी करेगा, यानी हम दोनों को डर है कि वो ज्यादती करेगा या सरकशी करेगा। क्योंकि जा किसके पास रहे थे? इतने जालिम बादशाह के पास जा रहे थे। ज्यादती। काला कहा, ला तखाफा नहीं तुम दोनों डरो, तखाफा फाअला के वजन पर, नहीं तुम दोनों डरो, इन्ननी बेशक मैं, माअकुमा तुम दोनों के साथ हूँ, अस्माऊ मैं सुन रहा हूँ, व अरा और मैं देख रहा हूँ। अल्लाह ताला ने तसल्ली दी। क्या कितनी खूबसूरत बात है, कितनी तसल्ली वाली बात, कि तुम दोनों जाओ, मैं तुम्हारी बातें सुन भी रहा हूँ और तुमको देख भी रहा हूँ, यानी तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ दिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो इसलिए जब हम अल्लाह ताला का काम करते हैं, इस बात पर यकीन करें कि अल्लाह ताला हमारे साथ है, और अल्लाह ताला हमें देख भी रहे हैं और अल्लाह ताला हमें सुन भी रहे हैं। इसलिए जो भी दावत का काम करता है, अल्लाह के तबलीग का काम करता है, अल्लाह ताला तो उसकी डेफिनेटली मदद करते हैं। खास तौर से अल्लाह ताला उस पर अपनी नजरें रखते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला अपने इतने कीमती बंदे को जाया नहीं होने दे सकते ना। और जो बेकार के होते हैं, फिर उस पे से नजर हट भी जाती है अल्लाह ताला की, तो कुछ कर ही नहीं रहा, फिर तो वो अजाब के साथ वो उन पर भी अजाब आ जाता है। फातियाहू
تو دونوں جاؤ اس کے پاس، تو آتیاہو دونوں جاؤ اس کے پاس، فقولا دونوں کہنا، ڈول کے سے 11 دونوں کہنا، انا بے شک ہم، رسولا رسول ہیں، دو ہے نا اس لیے رسولا، ہم رسول ہیں، ربی کا تیرے رب کے، فارسل تو بھیج دے، معنا ہمارے ساتھ، بنی اسرائیل کو، ولا اور نہیں، تو عذبہم تو عذاب دے انہیں، قد در حقیقت، جئنا کا لائے ہیں ہم تیرے پاس، بی آیتن نشانی، من ربی کا تیرے رب کی طرف سے، والسلام اور سلام ہے، علی من تبع الہدا، کون سا سلام ہے یہ؟ جو ہمارے نبی خطوط پہ لکھتے تھے، میں نے سنایا تھا نا آپ کو خطوط دعوت کے اس میں، تو اور سلام ہے اللہ اس پر، من جو تبع پیروی کرے گا، الہدا ہدایت کی، السلام علی من اتبع الہدا، ہم یہ بھی سلام کر سکتے ہیں اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے، نوٹ کر لیں اس کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطوط پر لکھا کرتے تھے یہ غیر مسلموں کو، کیوں؟ اس پر ریزن کیا تھا نبی کا؟ کیونکہ نبی اگر سلامتی دے دے تو اللہ تعالیٰ پر یہ واجب ہو جاتا ہے، حق ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ سلامتی آئے، اور اس لیے نبی یہ لکھتے تھے کہ السلام سلامتی ہو اس پر جو پیروی کرے ہدایت کی، اگر نبی کہہ دیتے کہ تم پر سلامتی ہو تو نبی کی دعا تو قبول ہونی ہوتی ہے، پھر تو ہوتی، اس لیے یہ والا سلام کرتے تھے نبی زیادہ تر۔ انا اچھا بنی اسرائیل کو قید کر رکھا تھا تو اس لیے کیا کہا کہ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو، اور پھر میں نے آپ کو بتایا بائبل سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کو عید کے بنانے کے لیے لے کر جا رہے تھے 3 دن کے لیے، تو وہ 3 دن کے لیے عید بنانے کے لیے لے کر جا رہے تھے، یہ بائبل سے پتہ چلتا ہے، میں نے پورا آپ کو بتایا بھی تھا۔ تو فرعون کہتا ہے کہ اگر تمہیں عید بنانی ہے تو یہاں بنا لو، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہمیں تو قربانی کرنی ہے، تو انہوں نے کہا یہاں قربانی کر لو، تو وہاں کے لوگ بھی گائے سے چڑھتے تھے، یعنی تو منع تھی وہاں پر بھی، تو انہوں نے کہا ہمیں گائے کی قربانی کرنی ہے، اور اگر ہم نے ایسا کرا تو فرعونی جتنے بھی آپ کے ساتھی ہمیں وہ چھوڑیں گے نہیں، اس لیے ہمیں جانے دو، تو اس بات کی بھی اجازت مانگ رہے تھے۔ انا بے شک ہم، قد در حقیقت، اوہیا وحی کی گئی، الینا ہماری طرف، یہ کہ عذاب ہے، اللہ اس پر، من جو قذبا جھٹلائے، وتولا اور منہ موڑے، یعنی ان دونوں نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کہا ہے کہ جس نے منہ موڑا اور جس نے جھٹلایا اس کے لیے کیا ہے؟ عذاب۔ قالا کہا، فمن تو کون ہے، ربکما تم دونوں کا رب، یا موسیٰ اے موسیٰ، یعنی اب ساری بات ہو گئی، اب فرعون کیا بولا؟ اب بتاؤ تم دونوں کا رب کون ہے؟ قالا انہوں نے کہا، ربنا ہمارا رب، الذی وہ ہے جس نے، عطا کی، کل شیء ہر چیز کو، خلقہ اس کی صورت، اس کی تخلیق، اس کی صورت، یعنی ہر چیز کو اس کی خلقت دی، اس کی صورت دی، اس کی تخلیق دی، ثم پھر ہدا رہنمائی کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسی نہیں چھوڑ دیا، ہر چیز بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے رہنمائی بھی کری کہ تمہیں چلنا کیسے، یعنی دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان بنائے، انسان کو دنیا میں بھیجا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ تمہیں وہاں پر جینا کیسا ہے، رہنمائی بھی کی، قرآن بھی بھیجا، بھیڑ بکریوں کی طرح ایسے نہیں چھوڑ دیا ہمیں کہ جہاں بھیڑیں جا رہی ہیں تم بھی وہیں جاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا کہ اس کی روشنی میں تمہیں چلنا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ مرنے کے بعد وہاں پر جا کر جو مر جاتا ہے قرآن پڑھ دیتا ہے۔ اب یہ بتائیں کہ جب جو قرآن زندگی جینے کے لیے آیا تھا وہ مرنے کے بعد کتنا فائدہ پہنچائے گا؟ جتنا بھی قرآن فائدہ پہنچاتا ہے وہ جیتے جی پہنچاتا ہے، مرنے کے بعد کوئی کتنا بھی پڑھ لے کتنا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ عذاب سے بچ جائیں گے؟ تھوڑی بہت کمی تو ہو سکتی ہے، وہ بھی تھوڑی بہت، لیکن جو کام کیا ہے برا اس کا عذاب تو ملنا ہی ملنا ہے۔ تو اس لیے اس کو جیتے جی پڑھیں، اس کو اپنے رہنما بنائیں، اپنے ہر وقت اپنے ساتھ رکھیں، اور میں نے بتایا تھا پاکٹ قرآن تو آپ ہر وقت ساتھ میں رکھیں تاکہ کوئی بھی دقت ہو کھولیں کیا ہے اس کے اندر، دوسروں کو بھی بتائیں، قرآن کے ساتھ دلیلیں دیں، دوسروں کو بھی سمجھائیں، خود بھی اس پر چلیں، تاکہ ہر وقت اب آپ کا کام یہ ہونا چاہیے کوئی بھی دقت ہو فوراً قرآن میں سے حل ڈھونڈو اس کا، کیونکہ یہ جیتے جی ہے، مرنے کے بعد اس کا اتنا فائدہ نہیں ہے۔ قالا کہا، فما تو کیا ہے، بالو حال، القرونی قوموں کا، اولا پہلی، تو کیا حال ہے پہلی قوموں کا؟ قالا کس نے کہا؟ یعنی اب یہ دیکھیے اس سے ہمیں ایک اور بات پتہ چلی کہ اگر کوئی ہم سے پوچھے اچھا بتاؤ رب کون ہے، کون ہے اللہ تعالیٰ، تو ہم یہ بھی جواب دے سکتے ہیں کہ کون ہے رب، جس نے عطا کی ہر چیز کو اس کی صورت، پھر اس نے رہنمائی کی، ہر چیز کو پیدا کرنے کے بعد پھر راستہ دکھایا۔ پھر اس نے پوچھا کہ
پہلی قوموں کا کیا حال ہے؟ تو اس کا کیا جواب دیا؟ قالا کہا، علمہما اس کا علم، عند ربی میرے رب کے پاس ہے، فی کتاب ایک کتاب میں ہے، لا یدل نہیں وہ بھٹکتا یعنی بھولتا یا بھٹکتا، ربی میرا رب، یذلو گمراہ ہوتا ہے نا، گمراہ ہونا یا راستے سے، اصل میں دلل کا میننگ ہوتا ہے کہ ہم صحیح راستے پہ جا رہے ہیں اور جاتے جاتے بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، گم ہو گئے، اس کے لیے آتا ہے نہیں بھٹکتا میرا رب اور نہ ہی ینسا وہ بھولتا، یعنی ہر چیز۔ انہوں نے پوچھا نا اچھا پہلی قوموں کا کیا حال ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سب لکھا ہے، لوح محفوظ میں ہر کچھ لکھا ہے، سب کچھ لکھا ہے، ہر چیز کا علم ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ بھولتا اور نہ ہی بھٹکتا، اور بھولنے بھی نہیں دے گا۔ جب ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے ہر چیز ہمارے سامنے آ جائے گی۔ الذی وہ جس نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، مہدن، مہد کسے کہتے ہیں؟ گود کو کہتے ہیں۔ یہاں پر بچھونا کیوں ہے؟ کیونکہ زمین بھی گود ہوتی ہے، اس لیے مہد بچھونا بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو مہدن بچھونا، وسلکا اور اس نے جاری کیا، سلکا چلانا، جاری کرنا، چلانا، یا بنانا بھی کر سکتے ہیں، اس کا بنانا بھی ہو سکتا ہے، ہاں۔ اور اس نے بنائے لکم تمہارے لیے، فیہا اس میں، سبولن راستے، وانزلا اور اس نے نازل کیا، من السمائی آسمان سے، ماءن پانی، فاخرجنا پھر نکالا ہم نے، بھی اس کے ساتھ، ازواجن کئی قسم کے جوڑے، ٹھیک ہے۔ ازواج قسم کے لیے بھی آتا ہے، من نباتن پودوں میں سے، کئی قسم پودوں میں سے، شتا جو مختلف ہیں۔ اب پوچھا تھا نا ہر چیز کا حال پوچھا، تو پھر یہ بتا رہے ہیں کہ کون ہے رب، پھر کس پہ غور کرا رہے ہیں؟ پھر دنیا پر، دنیا کی چیزوں پر، نباتات پر، بارش پر۔ بارش بھی سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور نشانی ہے، بارش نہ ہو تو انسان کا کیا حال ہو، انسان باولے سے ہو جاتے ہیں، ہوتا ہے نا جب بارش نہیں آتی۔ اور جب بارش لیٹ ہو گئی تھی بھوپال میں بھی کیا ہوا تھا؟ نماز پڑھائی گئی تھی، دعائیں ہوئی تھی، نماز ہوئی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ دیکھو پودے بھی دیکھو کتنے مختلف طریقے کے ہیں، کتنی قسم ہے کہ ہم اس کو کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا، ہمارے گھر کے اندر جو پودے ہیں ہمارے بچوں کو ان کے نام ہی نہیں پتا ہوتے، ویسے پتا رکھنے چاہیے۔ کلو کھاؤ، ورعو اور چراؤ، رعو چراؤ، یہ امر ہے، انعامکم اپنے مویشیوں کو، ان بے شک اس میں، لآیتن ضرور ہی نشانی ہے، لِأُولِي النُّہَىٰ لِأُولِي النُّہَىٰ عقل والوں کے لیے، نہیں سے بنائے نوحہ۔ عقل بھی کیا ہوتی ہے؟ بتاتی ہے، جو غلط چیز ہوتی ہے اس کے لیے عقل ہماری منع کرتی ہے، اس لیے اس کو عقل والے کہتے ہیں۔ جو بری چیز جس کی عقل بتا دے کہ یہ غلط ہے اور اس سے رک جائے اور باز آ جائے، وہ عقل والے ہوتے ہیں، اس لیے اولی النوحہ کون ہے؟ عقل والے۔ منہا اسی سے، خلقناکم ہم نے تم کو پیدا کیا، کس سے؟ اس زمین سے، ہاں کس کی طرف جا رہا ہے؟ زمین کی طرف۔ وفیہا اور اسی میں، نعیدکم ہم تم کو لوٹائیں گے، ومنہا اور اسی میں سے، نخرجکم ہم نکالیں گے تمہیں، تارتن اخرى دوسری مرتبہ، یعنی یہی تمہیں، میں نے بتایا تھا نا جو طویل حدیث آپ نے سنی ہوگی یا نہیں، کیونکہ میں نے اس میں بھیجی تھی، نماز کے گروپ میں بھیجی تھی، اس میں یہ بھی تھا اللہ تعالیٰ نیک روح کو جب اس کا نام علیین میں لکھ دیں گے اور اسے واپس بھیجیں گے، اور کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ کہ اسی میں میں نے تمہیں پیدا کیا اور اسی سے میں تم کو نکالوں گا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو واپس بھیج دیں گے اور آرام سے ان کو سلا دیں گے۔ تو زمین سے ہی انسان پیدا ہوا اور زمین سے ہی انسان دوبارہ نکلے گا۔ وَلَقَدْ اور در حقیقت، أَرَيْنَاهُ دکھائے ہم نے اس کو، أَرَيْنَاهُ دکھایا ہم نے اس کو، آیاتنا ہماری نشانیاں، ہماری آیتیں، کلہا ساری کی ساری، فَقَذَّبَ تو اس نے جھٹلایا، وَأَبَى اور اس نے انکار کیا، قالا اس نے کہا، اجئتنا کیا تو لایا ہے ہمارے پاس؟ کس نے جھٹلایا، کس نے انکار کیا؟ فرعون نے۔ یعنی یہ ساری باتیں موسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں، یہ دعوت کا اور تبلیغ کا طریقہ ہے، اس کو بھی نوٹ کر لیں کہ کیا ہے، ہمیں کیسے دینی ہوتی ہے۔ پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے جھٹلا دیا اور کیا کی؟ سرکشی کی،
کالا اس نے کہا اجئتنا کیا تو لایا ہے ہمارے پاس لتخرجنا تاکہ تو نکال دے ہمیں من ارضنا ہماری زمین سے بسحری کا اپنے جادو کے ساتھ یا موسیٰ اے موسیٰ. ایک دم کیا بولا اچھا ہمیں نشانیاں دکھا رہے ہو اور تمہارا پلاننگ کیا ہے تمہاری. ہمیں پتہ چلا تمہاری پلاننگ کیا ہے ہمیں ہماری زمین سے نکال دو گے یعنی تم دونوں بڑے بن کے بیٹھ جاؤ گے ہمارا کیا ہوگا. کیونکہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا ان کی انا اور ان کا تکبر اور ان کی بڑائی اور ان کی ایگو ان کو حق قبول کرنے نہیں دیتی. اب ان کو کیا لگا ہماری تو سرداری چلی جائے گی تم ہماری جگہ آ کے بیٹھ جاؤ گے تم بڑے بن جاؤ گے ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. اس لیے تکبر اتنا نقصان دیتا ہے. اس لیے شیطان کو بھی تکبر نے نقصان دیا اس کو اس کی جگہ سے ہی نکال دیا. اب وہ جنت میں اب وہ آسمانی دنیا میں جا بھی نہیں سکتا. پہلے وہ فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا اپنی عبادت کی وجہ سے لیکن اتنا سا کام کیا تکبر اور کمپیریزن. تکبر کب آتا ہے جب ہم کمپیئر کرتے ہیں کمپیریزن کرتے ہیں کسی کے ساتھ. اس لیے کبھی بھی کسی کے ساتھ کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے. اگر کرنا ہے تو صرف نیکیوں کا کرو تاکہ نیکیاں کرو اس لیے باقی کسی کے ساتھ کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے. فَلَنَأْتِيَنَّكَ فا مطلب تو لا ضرور نَأْتِيَنَّكَ ہم لائیں گے یا ہم آئیں گے تیرے پاس. ہم آئیں گے تیرے پاس بسحری جادو سے یا ہم لائیں گے تجھے تیرے پاس جادو مثلی ہی اس کے مثل. فَاجْعَلْ تو بنا مقرر کر بیننا ہمارے درمیان و بینکا اور اپنے درمیان موعدن وعدے کا وقت. لا نہیں نخلفہ ہم خلاف کریں گے اس سے نہانو ہم ولا اور نہ ہی انتا تم مکانن ایک جگہ ہو سوون ہموار. سوون مطلب ہموار یعنی ایک میدان کی طرح ایک چٹیل زمین ہو. تو اس نے انکار کرا. اس نے کہا اچھا یہ تو تم جادو دکھا رہے ہو. اب آپس میں نا وہ خسر کرنے لگ گئے اس کے سردار اور فرعون کو بھی بتانے لگ گئے کہ یہ تو بڑا بننا چاہتا ہے. آپس میں خسر اور باتیں کرنے لگے اور پھر تھوڑی دیر بعد کیا بولے اچھا تو ٹھیک ہے تم جادو دکھا رہے ہو نا ہم بھی تمہیں جادو دکھائیں گے. اب کیا کرو ایک وعدے کا وقت یعنی ایک ڈیٹ ڈیسائیڈ کرو اس ڈیٹ پہ سب اکٹھے ہوں گے اور اس میں کوئی بھی اب انکار نہیں کرے گا. ٹائم اور ڈیٹ سیٹ کرو. اسی طرح ٹائم اور ڈیٹ سیٹ کیا گیا. اس میں یہ لکھا ہے روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے کہا نا اچھا ٹھیک ہے آپ ایک دن مقرر کرو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے ہم جو ہیں بڑا میلے کا دن اور جو جشن ہوگا جس دن تم جشن رکھتے ہو ہم اس دن وہی دن مقرر کرتے ہیں تاکہ سب دیکھیں. اب کیوں کرا تھا انہوں نے وہ دن مقرر کیونکہ میلہ لگتا ہے عید ہوتی ہے دور دور سے لوگ آتے ہیں تمام پبلک وہاں پر اکٹھی ہوتی ہے. اس طرح تمام پبلک کے سامنے آ جائے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. اس لیے انہوں نے وہ والا دن مقرر کرا. اور دن کا ہی وقت تھا جہاں جب لوگ اور سب بچے وغیرہ سب فارغ ہو کر عید میں جشن منانے کے لیے آ جاتے ہیں وہ وقت تھا. قالا کہا موعدکم وعدے کا وقت تمہارا یوما دن ہے زینتی زینت کا جشن کا. زینت ہوتی ہے نا بالکل سجا دیا جاتا ہے. وان اور یہ کہ یحشرا اکٹھے کیے جائیں گے یہ کیا ہے مجہول. یحشرا اکٹھے کیے جائیں گے ناسو لوگ دوحن چاشت کے وقت. کون سا وقت ہوتا ہے چاشت کا تقریباً 10-11 بجے کا وقت وہی وقت تھا. ٹھیک ہے چاشت کے وقت اکٹھے کریں گے ہم لوگوں کو. فتولا تو وہ پلٹا فرعون فجمع پھر اس نے جمع کی کیدہو اپنی چال ثم پھر اتا وہ آ گیا یعنی تکبر کے ساتھ پلٹا اور ساری پلاننگ کی چال چلی پھر آ گیا اور پھر بتایا. ٹھیک ہے قالا کہا ان سے موسیٰ علیہ السلام نے ویلکم ہلاکت ہے تم پر افسوس ہے تم پر تباہی ہے تم پر. تینوں آ سکتے ہیں اس کے. لا تفترو نہیں تم گھڑو اللہ پر جھوٹ. فیسحتکم تو وہ فنا کر دے گا تمہیں اور وہ یسحتکم حیات کر دے گا فنا کر دے گا موت سے تم کو فنا کر دے گا بالعذابی ایک عذاب کے ساتھ. وقد اور در حقیقت خوابہ کہتے ہیں نامراد ہونے کو. نامراد ہوا جس نے اس طرح گھڑ لیا. کون کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام فرعون پر کیونکہ اتنا سمجھایا ساری باتیں سامنے رکھ دی
اور پھر وہ منہ موڑ کے چلا گیا اور چالے چلنے لگا. تب انہوں نے کیا کہا کہ تم پر افسوس ہے, اللہ کے بارے میں جھوٹ نہ گڑو, اور اللہ تعالیٰ عذاب دے کر سب کچھ تباہ کر دے گا, برباد کر دے گا, فنا کر دے گا. اور جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑا وہ کون ہو گیا؟ نامراد ہو گیا, وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. فتنازعوا, تنازع کھینچا تانی کرنا, آپس میں جھگڑنا. تو وہ جھگڑنے لگے, امرہم اپنے معاملے میں, بینہم آپس میں, واسروا اور انہوں نے چھپکے کی, نجوا سرگوشی. اس کا واقعہ ہے کس کا؟ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے نشانیاں بتائیں تب وہ آپس میں تنازع, مطلب آپس میں جھگڑنا, چھپ کے باتیں کرنا. تو وہ آپس میں چھپ کے باتیں کرنے لگے, سرگوشی کرنے لگے. قالو انہوں نے کہا, اچھا اللہ تعالیٰ یہ بعد میں کیوں بتا رہے ہیں کہ یہ اس لیے ہوا, ہم پورا بتا دیتے نا کہ ایسا ہوا, اب کہتے ہیں کیوں ہوا, پھر پوری ہم ہسٹری بتاتے ہیں کہ یہ ہوا, ایسا ہوا, پوری سٹوری. تو یہ وہی ہے کہ ایسا انہوں نے جشن کا دن کیوں مقرر کیا. قالو انہوں نے کہا, بے شک ہازانی یہ دونوں لساحرانی ضرور ہی جادوگر ہیں. ڈول کے سے گیارے سارے. یریدانی وہ دونوں ارادہ کرتے ہیں, چاہتے ہیں کہ یخرجاکم وہ دونوں نکال دے تمہیں, یخرجا وہ دونوں نکال دے کم تمہیں, من ارضکم تمہاری زمین سے, بسحرہما اپنے جادو کے ساتھ, ویذھبا اور وہ دونوں لے جائیں, بطریقتکم تمہارے طریقے کو, مسلا جو مثالی ہے. مطلب کس سے کہہ رہے ہیں؟ اب دیکھو ورگلانے کا کام سب سے زیادہ کون کر رہا ہے؟ پارلیمنٹ, اس کی کمیٹی, اس کے سردار, سب ورگلانے. ایک تو وہ ہے بھی اتنا بڑا اور وہ اس کو ورگلانے والے بھی اتنے سارے بیٹھے ہوئے اور آپس میں باتیں, پتہ ہے یہ تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتے ہیں تاکہ تمہیں تمہاری جگہ سے ہٹا دیں اور خود آ کر تمہاری جگہ پہ بیٹھ جائیں اور تمہارے طریقوں کو بدل دیں, جو تمہارا طریقہ ایک مثالی ہے, اتنا بڑھیا طریقہ ہے, اور تمہارے طریقے کو یہ بدلنا چاہتے ہیں. فَأَجْمِعُوا تو جمع کرو, قَیْدَکُمْ اپنی چال, ثُمَّ پھر تو آ جاؤ, صفن صف بنا کر, لائن بنا کر, وقد اور در حقیقت افلاح فلاح پا گیا, الیوم آج, من استعلا وہ جو غالب ہوا. یعنی صف بنا کر آ جاؤ, اپنی چالیں کر لو, جتنی بھی چالیں تمہیں چلنی ہے اپنی چالیں چل لو, اور کامیاب کون ہوگا, فلاح کون پائے گا, جو غالب ہوگا, یعنی جو جیت جائے گا وہی کامیاب ہوگا, وہی فلاح پائے گا, اسی کی بات مانی جائے گی. یہ سب وہاں پر طے ہوا, ان کے دربار میں طے ہوا یہ سب. قالو انہوں نے کہا, یا موسیٰ اے موسیٰ, اما یا تو ان یہ کے, یعنی اب وہ دن آ گیا. کون سا دن آ گیا؟ جمع ہونے کا دن, یعنی مقابلے کا دن اب ہو گیا. یعنی مقابلے کے لیے اب مقابلے کا وقت آ گیا, اور ہر قسم کی چالیں چلی گئیں. اور اس زمانے میں جادو کا بہت زور تھا, بڑے بڑے جادوگر بھی موجود تھے, ٹھیک ہے. اور اب جتنے بھی معجزے ملتے ہیں وہ بھی وہی ملتے ہیں نا جو اس ٹائم سے ریلیٹڈ ہوں, لوگوں کو الگ نہ لگے کوئی بات. لیکن معجزے جو ہوتے ہیں وہ الگ ہی ہوتے ہیں, وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں, اور وہ پتہ چل جاتے ہیں کہ یہ جادو نہیں, یہ معجزے ہیں. اس وقت بہت زور تھا جادو کا, لوگ بہت زیادہ جادو کیا کرتے تھے, اس لیے اب لوگ جو ہیں وہاں پر اکٹھے ہو گئے. اب اس کو بھی اس لیے یہ سب کیا کرنے سمجھنے لگے تو جادو ہے, اس لیے پھر انہوں نے کیا تدبیر چلی کہ جتنے بھی بڑے بڑے ماہر جادوگر تھے ان کو بلایا جائے. تم بھی جادو دکھا رہے ہو, ہم بھی جادو دکھاتے ہیں. اب جادو کا وقت آ گیا. اب جادوگر کیا بول رہے ہیں, یا یہ کہ ہو ہم پہلے من جو القا ڈالیں, یا تو موسیٰ تم ڈالو یا ہم پہلے ڈالتے ہیں. قالو انہوں نے کہا, یا موسیٰ اے موسیٰ, یہی ہے نا, ہاں, اما یا تو ان یہ کہ تلقیا تم ڈالو, یا یہ نکونو ہو ہم اولا پہلے جو القا ڈالیں, یا تو تم ڈالو یا پہلے ہم ڈالیں. قالا کہا, بلکہ القو تم ڈالو. کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے, کہ نہیں پہلے تم ڈالو. اور کیوں کہا, کیوں موقع دیا؟ تاکہ وہ یہ دیکھ لیں کہ کتنا جادو دکھا سکتے ہو دکھاؤ, کس حد تک تم جا سکتے ہو جاؤ, اس کے بعد میں دکھاؤں گا. فَإِذَا پھر جب حِبَالُهُمْ ان کی رسیاں, حبال رسیاں, حبل کی جمع حبال, ان کی رسیاں, حبلم آتا ہے نا, پڑھا تھا ہم نے, حبلم من مسد, بٹی ہوئی رسی, اسی کی جمع یہ حبالن, ان کی رسیاں, وَعِصِيُّهُمْ اور ان کی لاٹھیاں, ہاں عصا,
ان کی لاٹھیاں، یخیلو خیال ڈالا گیا، یخیلو مجہول ہے یہ، خیل خیال ڈالا گیا، الیہ اس کی طرف، من سحرہم ان کے جادو کی وجہ سے، انہا کہ بے شک وہ تسعی دوڑ رہی ہیں۔ اب یہ سوچو زبردست جادو ہے، اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ تقریباً کتنے جادوگر تھے، 12,000 سے کے قریب جادوگر تھے، اور اس سے بھی زیادہ آتا ہے، 12,000 سے 80,000 تک آتا ہے روایتوں میں، اتنے جادوگر اکٹھے ہو گئے تھے۔ اب یہ سوچو ہر جادوگر اپنا جادو دکھا رہا ہے، اور ان کی رسیاں، یہ خیال ڈالا گیا کہ یہ رسیاں سانپ ہے، تو کیا منظر ہوگا لوگوں کا، دیکھنے والے کا کیا ہیبت طاری ہوگی۔ سب کو وہ رسیاں نظر نہیں آ رہی تھی، کیا نظر آ رہی تھی؟ چلتا ہوا سانپ نظر آ رہا تھا، ماحول ہی الگ ہو گیا، وہاں پر لوگ ڈر گئے، خوفزدہ ہو گئے۔ فاوجسا اور محسوس کیا، فی نفسی ہی اپنے دل میں، خیفتن خوف کو، موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیوں کیا؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بھی تو انسان تھے نا، نبی تھے لیکن انسان تھے اور سب کو خوف آ رہا تھا جادو دیکھ کر، ان کو بھی خوف آیا جب انہوں نے اتنا سارا جادو دیکھا، رسیاں دیکھی۔ اگر اللہ تعالیٰ ساتھ نہ دیتا تو انسان کو سمجھ میں نہیں آتا اب کیا کریں، کون سا جادو دکھائیں، وہ تو اللہ تعالیٰ ساتھ تھے، اور مکمل گائیڈنس کون دے رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ دے رہے تھے، اب یہ کرو اب یہ کرو، اور موقع بھی اللہ تعالیٰ نے ہی کہا کہ تم کرو۔ اور اگر پہلے موسیٰ علیہ السلام دکھاتے تو کیا اس کا کیا ایفیکٹ ہوتا اس کا، یعنی پہلے ایک ایناکونڈا آ گیا اور دکھا دیا سانپ، تو وہ لوگوں کو اتنا بڑا نہیں لگتا، اب لوگ چاروں طرف سانپ پھیلے ہوئے ہیں، رسیاں جو ہیں وہ سانپ پھیلی ہوئی ہیں، اب وہ اصلی سانپ آئے گا تو تھوڑا سا ان کو ڈفرینس نظر آئے گا اس میں، کیونکہ معجزہ اور جادو ڈفرینس تو ہوتا ہے نا اس میں۔ قلنا ہم نے کہا، لا تخف نہیں ڈرو، یعنی اب اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ میں سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، جاؤ، اتنی پیار محبت سے، اور اللہ تعالیٰ اتنی تسلی دے رہے ہیں۔ ہم نے کہا نہیں ڈرو، بے شک تم ہی اعلیٰ غالب رہو گے، حسر کا مفعول، تم ہی غالب رہو گے، یعنی تم ہی جیتو گے۔ وَأَلْقِي اور ڈال دو، اب یہ امر ہے، اور ڈال دو، ماں جو، فی میں، یمینی کا دائیں ہاتھ میں، جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے، تلقف وہ نگل جائے گا، تلقف کہتے ہیں بہت تیزی سے نگل جانا، یعنی موقع نہ دینا اور تیزی سے کام کر دینے کو کہتے ہیں۔ وَتَلْقَفْ اور وہ نگل جائے گا، ماں جو، صنعوا انہوں نے بنایا، صنع کیا کہتے ہیں بنانے کو، جو انہوں نے بنایا، یعنی جو انہوں نے کاریگری کی، جو انہوں نے رسیوں کو کیا بنا دیا، سانپ کی طرح دکھا رہے تھے وہ۔ انما بے شک، صنعوا جو انہوں نے بنایا، قیدو چال ہے، ساحرن ایک جادوگر کی، ولا تو نہیں، یفلحو فلا پا سکتے، ساحرو جادوگر، حیثو جہاں کہیں بھی عطا وہ آئیں۔ یہ دعا بھی ہے، جادوگر یعنی کسی پہ جادو ہو جائے تو جادوگر فلاح نہیں پا سکتے۔ وَأُلْقِيَا اب کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے جادو دکھایا اور سانپ آ گیا، ایناکونڈا، تیزی سے پھرتیلا، اتنی پھرتیلی تھی اس کے اندر، اور بہت بڑا سانپ تھا، عام سانپ سے وہ تو رسیاں تھی، مانو رسیاں کتنی ہوگی، جتنی بھی رسیاں تھی، لیکن وہ ایک ایناکونڈا اصلی سانپ تھا، اور اس نے تیزی سے اژدھا تھا، تیزی سے کیا کرا، جتنے بھی سانپ تھے سب کو نگل لیا، یعنی اپنے اندر لے لیا سب کو۔ اور جادوگر سمجھ گئے کہ یہ اصلی ہے، یہ نقلی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ماہر تھے، وہ تو جادوگر تھے، جادوگر کو تو پتہ ہی ہے کیا اصلی ہے اور کیا نقلی ہے، اس لیے کیا ہوا، فَأُلْقِيَا تو وہ گرا دیے گئے، سحرتو جادوگر یعنی سارے جادوگر گرا دیے گئے، سجدن سجدے میں، قالو کہنے لگے، آمنا ہم ایمان لائے، بربی رب پر، ہارون اور موسیٰ کے۔ قالا فرعون نے کہا، تم ایمان لے آئے، لہو اس پر، قبلہ اس سے پہلے کہ آذنا میں اجازت دوں، لکم تمہیں، انہو بے شک وہ، لکبیرکم ضرور ہی بڑا ہے تمہارا، کبیرو بڑا ہے تمہارا، الذی جس نے علمکم سکھایا تمہیں، سحرا جادو، فلا تو ضرور، اقطعنا فا تو لام ضرور، اقطعنا میں کاٹ دوں گا، قطع سے ضرور میں کاٹ دوں گا، ایدیکم تمہارے ہاتھوں کو، وارجلکم اور تمہارے پیروں کو، من خلاف مخالف سمت سے، کون سی تھی مخالف سمت، اپوزٹ ڈائریکشن، ایک رائٹ اور لیفٹ،
ولا اور ضرور اسلیبنکم ضرور میں سولی چڑھاؤں گا تمہیں, سلیب دوں گا تمہیں, سولی چڑھاؤں گا تمہیں, فی جذوعی تنوں میں, نخلی کھجور کے تنوں میں, ولا تعلمن اور ضرور تم جان لوگے, تعلمن جاننا, ضرور تم جان لوگے, اینا کہ کون ہم میں سے, اشدو زیادہ سخت ہے, عذاباً عذاب دینے میں, وابقا اور باقی رہنے میں. اب سوچو ذرا, موسیٰ علیہ السلام نے تو بلایا, وہ فرعون نے تو بلایا موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانے کے لیے, ان کو جھوٹ بنانے کے لیے, اور وہ سب سجدے میں گر گئے, ہزاروں کی تعداد جو تھی وہ سجدے میں گر گئی. تو فرعون کو کس قدر غصہ آیا ہوگا, تماتے ہوئے کھڑا ہوا ایک دم سے کہ تم, یہ بہت ہی بڑا ہے تم میں جس نے تمہیں یہ سب سکھایا, یعنی تم سب آپس میں پلاننگ کر آئے تھے, پہلے ہی پلاننگ کر آئے تھے. اس نے یہ بات بولی, اور جو تمہیں یہ سب سکھا رہا ہے وہ ضروری تم میں بڑا ہے, جو تمہیں سکھا کر بھیج رہا ہے یہ سب. اب اس نے کیا کہا, اب تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں, تمہیں میں پھانسی دوں گا, سولی چڑھاؤں گا, اور ضرور تمہارے ہاتھ پیر کاٹوں گا. اب سب سے پہلے پھانسی کس نے دی تھی, فرعون نے شروع کرا تھا نا پھانسی کا, لٹکانے کا, اور اس نے کرا بھی تھا, جادوگر کو لٹکا بھی دیا تھا. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کیلیں بھی ٹھوک دی تھی ان کے ہاتھوں میں, ان کو بہت زیادہ اذیتیں دی تھی. تو بہت قربانیاں دی ہیں لوگوں نے اسلام کی خاطر. ہم اتنی قربانی دے نہیں رہے ہیں, تو بالکل بھی اتنا ہم پر مصیبت اور عذاب, ہم پر اللہ کی کرم سے اتنی آزمائش آ بھی نہیں رہی ہے, لیکن تھوڑی بہت آئے تو اس پر بھی صبر کرنا چاہیے, کیونکہ اسلام کے خاطر لوگوں نے بہت کچھ برداشت کیا ہے شروع سے ہی. اب آپ کی سیرت بھی چل رہی ہے ماشاءاللہ, سیرت میں بھی آپ کا تو رونا آ جائے گا جب آپ دیکھیں گے, جب وہاں تک پہنچیں گے کیا قربانیاں کی ہیں. تو اس لیے تھوڑی بہت بھی قربانی دینی پڑے تو خوشی سے دیں اور صبر کریں اس پر. قالو انہوں نے کہا, لن ہرگز بھی نہیں, نؤثرکا ہم ترجیح دیں گے تجھے, نؤثرا یعنی امپورٹنس دینا, ترجیح دینا, پہلے بھی آئی ہے, ہرگز بھی نہیں ہم ترجیح دیں گے تجھے, علامہ اس پر جو جاءنا آ گیا تو ہمارے پاس, من البینات کھلی ہوئی نشانیوں میں سے, والذی اور اس پر جس نے, فطرنا پیدا کیا ہمیں, فقدی تو فیصلہ کر لے, قضا سے امر ہے یہ, فقدی تو فیصلہ کر لے, ماں جو, انتا تو, قاضن فیصلہ کرنے والا ہے, قاضی بھی کس کو کہتے ہیں, فیصلہ کرنے والے کو, قادن سے بنا ہے, اور جو تو فیصلہ کرنے والا ہے, بے شک تقدی تو فیصلہ کر سکتا ہے, ہاذی اسی حیات دنیا اسی دنیا کا. کتنا اچھا جواب تھا نا. ایمان والے کیا پتہ چلتا ہے اس سے, ہمیں کیا پتہ چلتا ہے اس آیت سے, سب سے مین پوائنٹ اس کے اندر یہ ہے, ایمان والے کسی کی دھمکیوں سے ڈرا نہیں کرتے. بہت لوگ دھمکیاں دیتے ہیں انہیں, ایمان والوں کو آتے ہیں دھمکیاں دیتے ہیں, لیکن ایمان والے ان کی دھمکیوں سے ڈرتے نہیں ہیں, ہلتے نہیں ہیں. پھر انہوں نے بھی تو دھمکی دی تھی نا پہلے, اب میں ضرور یہ کام کروں گا, تو انہوں نے کیا کہا, ہم اللہ تعالیٰ پر تجھے ترجیح نہیں دے سکتے, یعنی ہم اس پر ترجیح نہیں دے سکتے جس نے ہمیں پیدا کیا. تو صرف اس دنیا کا ہی فیصلہ کر سکتا ہے, آخرت کا فیصلہ نہیں کر سکتا, جو کہ ہمیشہ کی ہے. ایمان والے اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں جب کوئی نیک کام کرنے کے لیے نکلے. اس لیے جب نیک کام کرنے کے لیے نکلیں, لوگ مخالفت کریں اور دھمکیاں دیں, تو آپ کسی کی دھمکیوں سے نہ ڈریں, کیونکہ زندگی اور موت اور تکلیف یہ کس کے ہاتھ میں, اللہ کے ہاتھ میں. اور حدیث بھی آپ کو سنائی تھی کہ انسان یا پوری دنیا صرف اتنا ہی نقصان دے سکتی ہے جتنا ہماری قسمت میں لکھا ہوتا ہے, اس سے زیادہ نقصان نہیں دے سکتی. اور اسی طرح فائدہ بھی اتنا ہی دے سکتی ہے دنیا جتنا ہماری قسمت میں ہے, اور اللہ کے حکم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جیسے ایک ایگزامپل میں اس کا دیتی ہوں, ہاں میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں جو بہت ہی زیادہ آج کل چلن میں ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم نفع اور نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ کو سمجھیں تو ہمیں کسی سے ڈرنے کی بات نہیں ہے. لیکن اگر ہم مان لو, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قبر پر جاتے ہیں اور منت مان لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر ہمارا یہ کام ہو گیا تو ہم قبر پہ چڑھاوا چڑھائیں گے, لیکن مان لو بعد میں ان کا جو ہے آنکھیں کھل گئی اور وہ چڑھاوا نہیں چڑھا پائے, ٹھیک ہے, یا ان کی آنکھیں کھل گئی, ان کو یہ بات دل میں کھٹک رہی ہے. اب وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے چڑھاوا نہیں چڑھایا تو کیا ہوگا, یہ اب کیا ہو جائے گا, اب تو اس کا الٹا ہو جائے گا, اب ایسا ہو جائے گا, ہے نا. اور لوگ بھی کہنے لگتے ہیں, ارے تم نے چڑھاوا نہیں چڑھایا, تم نے منت پوری نہیں کری, اب تو اس کا تو ایفیکٹ بہت ہی برا پڑے گا, اب تو اس کو تمہیں بھگتنا پڑے گا. تو اس وقت کیا کریں, دھمکیوں سے نہ ڈریں. لوگ جو آئے, ہاں, یا جو بڑا بن کر بیٹھا ہے, اگر تم نے میرے سامنے یہ نہیں کیا تو یہ ہو جائے گا, تب بھی دھمکیوں سے نہ ڈریں.
انا بے شک ہم آمنا ہم ایمان لائے بربنا ہمارے رب پر، لیغفرا تاکہ وہ بخش دے لنا ہمارے لیے خطایانا ہماری خطائیں، وما اور جو اکرہتنا مجبور کیا تو نے ہمیں، کراہت بھی مجبور کے لیے آتے جو چیز ناپسند ہو ناگوار ہو، جو مجبور کیا تو نے علیہ اس پر من السحری جادو کی وجہ سے، واللہ اور اللہ بہتر ہے، وابقا اور باقی رہنے والا ہے، یعنی ہم اپنے رب پر ایمان لائے اور وہی ہماری خطاؤں کو بخشے گا، اور تو نے ہمیں مجبور کیا تھا یعنی جادو پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا، اور ہم صرف کس سے ڈرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے۔ انہو بے شک وہ جو یاتی آئے گا ربہ اپنے رب کے پاس مجرم ہو کر، تو بے شک اس کے لیے ہے جہنم، لا یموتو نہیں وہ مرے گا اس میں، ولا اور نہیں وہ یحییٰ زندہ رہے گا جیے گا۔ یہ کون جواب دے رہا ہے؟ جادوگر، یعنی تو صرف دنیا میں ہی بگاڑ سکتا ہے ہمارا جو بھی کچھ بگاڑ سکتا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی اگر مجرم بن کے چلا گیا نہ تو وہ جہنم میں جی سکتا ہے اور نہ ہی وہ مر سکتا ہے، کم سے کم یہاں پر ایک چیز ہوگی، انسان مر تو جائے گا لیکن وہاں پر تو انسان مرے گا بھی نہیں۔ ومن یاتی ہی اور جو کوئی آئے گا اس کے پاس مومنن مومن بن کر، تو در حقیقت عمیلہ اس نے عمل کیے صالحات نیک، تو یہی لوگ ہیں ان کے لیے درجاتو درجے ہیں، اولا بلند درجے۔ تو ہمیں یہی بات سوچنی ہے، کوئی کتنی بھی پریشانی آ جائے تو یہی سوچیں کہ بلند درجے کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ جناتو باغات ہمیشگی کے، تجری اس باغات ہیں ہمیشگی کے، جاری ہیں ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، وذالکا اور یہ جزاؤ بدلہ ہے اس کا جو تزکا پاکیزگی اختیار کرے، یعنی اس کا جو پاک ہو۔ تو یہاں پر پھر تزکیے کی بات آ گئی، یعنی تزکیے کا عمل یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی اپنے گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اپنے اندر کا تزکیہ کرتا ہے، تو اس کے لیے جنت کے بالا خانے ہیں۔ اور تزکیہ کیسے کیا جاتا ہے؟ اپنے اندر سے برائیوں کو نکالنا اور اچھائیوں کو ڈالنا۔ وَلَقَدْ اور در حقیقت اوحینا وحی کی ہم نے الی موسیٰ موسیٰ کی طرف یہ کہ اسری رات کو لے چلو، بار بار آیا نا یہ رات کی بات ہو رہی ہے، اب یعنی اب اس کا وقت پورا ہو گیا، سال گزر گئے، اب اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ لے چلو رات کو بھی عبادی میرے بندوں کو، وَدْرِب تو بنا لو ان کے لیے طریقاً ایک راستہ، فی البحر سمندر میں، یبسن خشک، لا تخافو نہیں تجھے خوف ہوگا، درقن پا لینے کا یعنی دریا میں ڈوبنے کا، ولا اور نہیں تخشا تو ڈرے گا، کیونکہ دریا کے پاس پہنچ گئے تھے جب وہ کھڑے ہوئے، آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون تھا۔ اب اس وقت بنی اسرائیل بھی جتنے بھی تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر لان تان کرنے لگے، دیکھو آپ کی بات مانی اور اس لیے ہمارا بھی یہ حال ہو گیا، اب ہمارا کیا ہوگا ہمیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی تسلی دینے لگے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کری، تب اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ اپنی عصا کو اپنے اس سمندر پر ڈالو۔ فَأَتْبَعَهُمْ تو پیچھا کیا ان کا فرعون نے، بِجُنُودِهِ ایسے لشکر کے ساتھ، فَغَشِيَهُمْ تو ڈھانپ لیا ان کو، فَغَشِيَهُمْ تو ڈھانپ لیا ان کو، مِنَ الْيَمِّ سمندر سے، من جس نے، غشیہم ڈھانپ لیا انہیں، یعنی اب کیا ہوا، بنی اسرائیل تو نکل گئے، انہوں نے سمندر پار کر لیا، بیچ میں پیچھے کیا ہوا، پیچھے فرعون آیا، اور فرعون جیسے بیچ میں پہنچا، اصل میں جب بنی اسرائیل نے سمندر پار کر لیا تھا اور جب دوسری طرف جا کے کھڑے ہوئے نا تو وہ ڈر بھی گئے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ جو ہے ہمارا پیچھا کرتے ہوئے آ جائے، اور وہ عصا اپنی مارنے بھی والے تھے، اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ نہیں تم اس کا انجام مجھ پہ چھوڑ دو، تم بس کھڑے ہو کے دیکھتے رہو کیا ہوتا ہے۔ اب جیسے وہ بالکل بیچ میں پہنچا، سمندر اپنی واپس پہلی حالت میں آ گیا اور وہ سب کیا ہو گئے، غرق ہو گئے اور اوپر تیرنے لگے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو وہ اوپر ہی آ جاتی نا اس کی باڈی۔ وَأَدَلَّ اور بھٹکا دیا، اور فَأَتْبَعَهُمْ تو پیچھا کیا ان کا فرعون نے، بِجُنُودِهِ اپنے لشکر کے ساتھ، فَغَشِيَهُمْ تو ڈھانپ لیا انہیں، مِنَ الْيَمِّ سمندر سے، ماں جس نے، غشیہم ڈھانپ لیا انہیں، وَأَدَلَّ اور بھٹکا دیا فرعون نے، قَوْمَهُ اپنی قوم کو، اور نہیں ہدا اس نے رہنمائی کی، یعنی خود تو ڈوبا قوم کو بھی ڈبو دیا، یعنی خود تو بھٹکا ساتھ میں فرعون کو بھی، اپنی قوم کو بھی بھٹکا دیا۔ یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل، یہ سارے واقعے پیچھے آپ کے گزر چکے ہیں بہت ڈیٹیل میں، اس لیے میں زیادہ ڈیٹیل میں اس وقت نہیں جا رہی ہوں کیونکہ بار بار یہ آ چکا ہے۔
یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، در حقیقت انجیناکم، نجات دی ہم نے تمہیں، من سے، عدوکم، تمہارے دشمنوں سے۔ اب اللہ تعالیٰ کیونکہ بنی اسرائیل جو تھی وہ بھٹک چکے تھے، جتنے بھی تھے یہ بنی اسرائیل تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے احسان یاد کرا رہے ہیں کہ یاد کرو کہ میں نے تمہیں تمہارے اتنے بڑے دشمن سے نجات دی تھی۔ وواعدناکم، اور وعدہ کیا تھا ہم نے تم سے، جانب الطور الایمنا، طور کی دائیں جانب سے، ونزلنا، اور نازل کیا ہم نے تم پر، من اور سلوہ۔ اب ایک اور احسان یاد دلا رہے ہیں، کون سا؟ من اور سلوہ۔ کب ہوا یہ؟ جب وہ پار کر گئے تھے سمندر اور آرام سے جب رہنے لگے تھے تو صحرائے سینا میں وہ پھر بھٹک گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا کہ اب تم 40 سال تک اپنی زمین میں داخل بھی نہیں ہو پاؤ گے، اب تم یہیں پر بھٹکتے رہو گے۔ پھر سے سرکشی کرنے لگے تھے اور بچڑے کو انہوں نے معبود بھی بنا لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی ان کو سزا دی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا رحم کرا کہ وہ بالکل صحرا تھا اور اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو من اور سلوہ دیا، کھانے کے لیے کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا اور بادل کا سایہ بھی کیا ان پر۔ کلو، کھاؤ، من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، تو رزق ہم نے دیا تمہیں، ولا، اور نہیں، تطغوا، تم سرکشی کرو، فیہ، اس میں، طغیان، اصل میں تطغوا طغیان سے بنا ہے نا، اصل میں طغیان کہتے ہیں پانی کا حد سے بڑھ جانا، یعنی اگر پانی اپنے حدوں سے بڑھ جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ باڑھ آ جاتی ہے، سیلاب آ جاتا ہے۔ اسی طرح جب انسان اپنی حدوں سے بڑھ جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ عذاب کے باڑھ آ جاتا ہے، جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے طغیان کا سرکشی آتا ہے۔ اور نہیں تم سرکشی کرو اس میں، وَيَحِلَّ، تو اترے گا تم پر، غضبی، میرا عذاب، ومن، اور جو، یحلل، اترے اس پر میرا عذاب، تو در حقیقت ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ احلل سے بنا نا یہ کھلنا، یعنی اوپر سے کھل کر اترنا۔ وَإِنِّي، اور بے شک میں، لَغَفَّارٌ، ضرور بخشنے والا ہوں، لمن، اسے جس نے، تابا، توبہ کی، وآمنا، اور وہ ایمان لایا، وعملا، اور اس نے عمل کیے، صالحاً، نیک، ثم، پھر، اہتدا، وہ ہدایت پا گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے احسان یاد کرا کر کیا کہہ رہے ہیں کہ میں بہت بخشنے والا ہوں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگ لو، مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا تو معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ جیسے بھی آپ نے پوچھا جو ہو گیا اس کا کیا کریں، سچے دل سے معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ غفار ہے، بخشنے والا، بہت بخشنے والا، مبالغے کا صیغہ یعنی بہت بخشنے والا۔ وما، اور کیا چیز، آج جلا کا، جلدی لے آتی ہے تجھے، ان قومی کا، تیری قوم سے، یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ اس آیت کے بارے میں آتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کرنا چاہی، یعنی تورات دینی چاہی، تو فرمایا کہ تم کوہ طور پر چلے آؤ۔ روایتوں میں آتا ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں بعد میں موسیٰ علیہ السلام، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے کو یہ تورات، کسی نے مانا نہیں، پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھنا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو ساتھ لے کر چلے اور خود اللہ تعالیٰ کے دیدار کے شوق میں تھوڑا پہلے آ گئے، یعنی جلدی جلدی آئے اور قوم تھوڑی پیچھے رہ گئی۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم کیا چیز تمہیں جلدی لے آئی اپنی قوم سے، اے موسیٰ؟ قالا، کہا، وہ، الائی، سب لوگ، میں نے بتایا تھا نا، ہاں الائی، اور کبھی کبھی الائی بھی آ جاتا ہے، تو یہ ہے، وہ سب لوگ، علی اثری، میرے نقش قدم پر ہیں، یعنی ان کو خوشی تھی۔ ایک تو انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھنا تھا، ٹھیک ہے، اور تورات کی بھی خوشی تھی موسیٰ علیہ السلام کو کہ تورات بھی مل رہی تھی، اور اس لیے جب ان کو ہر چیز کی خوشی ہو رہی تھی اور اللہ تعالیٰ سے ملنے کا بھی شوق تھا کہ اللہ تعالیٰ تجلی فرمائیں گے یا کیا، اللہ تعالیٰ نے کیوں بلایا، ایک ایکسائٹمنٹ تھی، تو اس لیے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ میں تو پہلے آ گیا، وہ میرے پیچھے پیچھے بھی آ رہے ہیں، مطلب میرے نقش قدم پر آ رہے ہیں، اور میں نے جلدی کی تیری طرف، اے میرے رب، لی تردا، تاکہ تو راضی ہو جائے، یعنی میں جلدی کیوں آیا؟ تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اس لیے نیکیوں میں بھی کیا کرنے چاہیے؟ جلدی، تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اللہ کہا، فَإِنَّا، تو بے شک ہم نے، در حقیقت، فتنّا، ہم نے آزمایا، قومکا، تیری قوم کو، من بعدکا، تیرے بعد، وَأَضَلَّهُمْ، اور بھٹکا دیا ان کو، سامری نے، یعنی اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب تم یہاں پر آئے تو تمہاری قوم نے تمہارے بعد کیا کیا، تمہاری قوم کو سامری جادوگر نے بھٹکا دیا، بہکا دیا۔ اور کیسے بہکا دیا؟ کہانیاں بنا کر کہ جبریل امین آئے تھے، ان کا گھوڑا تھا اور جہاں پر ان کے قدم تھے وہاں سے میں نے مٹی اٹھائی اور اس مٹی کو جو ہے اس میں تمہارے زیوروں میں ڈال دوں گا اور وہ بچڑا بنا دوں گا اور وہ تمہارا معبود ہوگا۔ اور وہ پہلے سے چاہتے بھی یہی تھے کہ ہمارا کوئی معبود ہو،
یعنی وہ پہلے کہہ بھی رہے تھے نا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے یہ قوم جو ہے بتوں کی عبادت کر رہی ہے، ہمارے لیے بھی ایک بت بنا دو نا. اس میں موسیٰ علیہ السلام کتنا غصہ ہوئے کہ تمہیں عقل نہیں ہے بالکل بھی، کہ تم ایسے جاہلوں والے کام کرنا چاہتے ہو. لیکن جب سامری نے بہکایا اور وہ قوم جلدی جلدی بھٹک بھی جاتی تھی اور وہ اس کی باتوں میں آ بھی گئی سامری کی. فرجع تو پلٹے، کون؟ تو پلٹا یعنی پلٹے موسیٰ علیہ السلام الی قومہ اپنی قوم کی طرف، غضبانہ غصے سے، اسیفاً غمگین ہو کر، پہلے بھی آیا ہے. قالا کہا، یا قومی اے میری قوم، کیا نہیں یعدکم وعدہ کیا تھا تم سے تمہارے رب نے، سچا بات، اچھا وعدہ اچھا. افطالا تو کیا پھر طویل ہو گئی، طولا مطلب لمبا ہونا، طویل ہونا، کیا لمبی ہو گئی تم پر عہد مدت، یا اردتم تم نے ارادہ کیا کہ یحل اترے گا تم پر غضب تمہارے رب کی طرف سے، فاخلفتم تو خلاف کیا تم نے، موعدی میرے وعدے کو. یعنی موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ تم سے انتظار نہیں ہوا یا تم کو مدت طویل ہو گئی. جب موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے چلے گئے تو ان کو لگا کہ موسیٰ علیہ السلام اب کبھی نہیں آئیں گے، اور طرح طرح کی کہانیاں سوچنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام اب لوٹیں گے نہیں، یا موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ فوت ہو گئے ہیں، ایسے سوچنے لگے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا غصے میں، اور سب پورا واقعہ گزر چکا ہے پہلے کی، غصے میں آئے تو انہوں نے کیا کیا، کیسے اپنے بھائی کا سر پکڑا، سب کیا. قالو انہوں نے کہا، ماں نہیں، اخلفنا خلاف کیا ہم نے، موعدے کا تیرے وعدے کو، بھی ملکنا ہم اپنے اختیار سے، مالک ملکنا ہے نا اپنے اختیار سے، ولیکننا اور لیکن ہم ملنا اٹھوائے گئے ہم، اوزارا بوجھ، من زینتی زیور میں سے، القومی لوگوں کی، فقذفناہا تو پھینک دیا ہم نے انہیں، فقذالک اور اسی طرح القا ڈال دیا، سامر جادوگر نے، سامری نے. یعنی انہوں نے کیا کہا کہ جب آپ چلے گئے تو ہم نے اپنے اختیار سے کچھ نہیں کیا، بلکہ سامری ہمارے پاس آیا، اس نے کہانیاں بنائی اور اس نے ہم سب کے زیور لیے، ان کو پگھلایا، اس میں مٹی ڈالی اور اس طرح اس نے بچڑا بنا کر ہمارے سامنے رکھ دیا. اور اس مٹی کو کس میں پھینکا؟ بچڑا جب بن رہا تھا اس میں. اخرجا تو اس نے نکالا، لہم ان کے لیے، اجلن ایک بچڑا، جسدن جسم والا، مجسم یعنی جسم والا، اس کی تھی خوارن گائے کی سی آواز، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بیل کی سی آواز، خوار گائے اور بیل دونوں کی آواز کے لیے آتا ہے. فقالو تو انہوں نے کہا، یہ الہکم معبود ہے تمہارا، وہ الہ اور معبود ہے موسیٰ کا، فنسیا تو وہ بھول گیا. کس نے کہا؟ سامری نے، کہ یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے معبود ہے، اور موسیٰ بھول گئے اپنے معبود کو. ایسے انہوں نے کہا. کس نے کہا؟ سامری نے کہا. افلا تو کیا نہیں وہ دیکھتے کہ بے شک یرجعو وہ لوٹاتا ہے، الیہم ان کی طرف، قولن بات کو، ولا اور نہیں، یملکو اختیار رکھتا ان کے لیے، دررن کسی نقصان کا اور نہ ہی کسی نفع کا، فائدے کا. یعنی جب بھی اس بدھ کے سامنے کوئی بات رکھی جاتی ہے تو وہ بات انہیں کے پاس پلٹ کر آ جاتی ہے، نہ تو ان کو فائدہ ہوتا نہ ان کو نقصان ہوتا. ہو گیا نا؟